मैं आता हूँ 5 मिनट में। ये कहकर वो जा चुका था, लेकिन हाले को उसके परफ्यूम की खुशबू अब भी महसूस हो रही थी। सफ़ीर उसके बेहद करीब था। हाले ने जल्दी जल्दी चाय का पानी रखा, क्योंकि सफ़ीर चाय का दीवाना था और उसे हर घंटे ये पेय दरकार होता था। फ्रिज से आटा निकाल कर पेड़े बनाने लगी थी। इसके बाद 3 अंडे लिए और उन्हें फेंटने लगी। सफ़ीर 20 मिनट बाद बाहर आया। वह शायद नहा कर आया था, क्योंकि उसके गीले बाल माथे पर गिरे हुए थे। हाले ने तकरीबन सब कुछ बना लिया था। अब वे किचन की तरफ आ रहा था। उसके कदमों की चाप खामोश में हलचल पैदा कर रही थी। मेहर सही कहती थी, उसकी चाप दिल धड़का देती है। हाले ने स्वीकार किया था। वाह यार कज़िन, तुम तो बहुत तेज़ हो, वह हंसते हुए बोला था। बस देख ले मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, हाले ने जवाब दिया। हाँ भाई, मान गया। वैसे भी सब लोग अभी तक उठे क्यों नहीं हैं? उसने पराठे का निवाला लेते हुए पूछा था। दरअसल बाबा आउट ऑफ सिटी है, चाचा 10 बजे उठते हैं। मामा इस वक्त अपनी तस्वीर में मशरूफ़ होगी, मेहर तिलावत कर रही होगी और हसन सो रहा है, क्योंकि उसका आजकल छुट्टियां चल रही है। हाले ने विस्तार से बताया था। और अम्मी, उनको भूल गई तुम? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। असल में हम दोनों की बातचीत कामयाब नहीं हुए तो हमारी सुलह नहीं हो सकी, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की सरहदों से दूर ही रहते हैं। लिहाजा मैं उनके मालूमात के बारे में कतई लाइल्म हूँ। वे अपने शौक लहजे में बोलती सफ़ीर को हंसने पर मजबूर कर गई थी। हंसते हुए उसकी आंखें काफ़ी छोटी हो जाती थी। सफ़ीर जब भी आता था, अपनी अम्मी और हाले के दरमियान इख्तलाफात को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करता, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 फात। लेकिन मेरे हिसाब से तो दुश्मन की हर चाल पर नज़र होनी चाहिए। कब क्या कर जाए कुछ पता नहीं। अरे छोड़ो, ये बूढ़े दुश्मन हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? वे हाथ झाड़ते हुए बोली थी। मुझे लगता है दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, नहीं उसकी बुढ़ापा या जवानी देखकर तरस खाना चाहिए। अगर दुश्मन खामोश है तो इस खामोशी को तूफ़ान का संकेत समझना चाहिए, ना कि उसकी। अच्छा बस भाई, आप तो बात को कहाँ से कहाँ ले गए। वे उसकी बात काट कर बोली थी। मैं तो समझा रहा था तुम्हें, ये बीबी नहीं समझने की। मेरा बच्चा। पीछे से फरवा की आवाज़ पर दोनों ने पीछे मुड़कर देखा था। सफ़ीर ने माँ के करीब जाकर उसको सीने से लगा लिया था और उनके बालों पर लब रख दिए थे। मेरी प्यारी मम्मा, वो मोहब्बत से बोला था, लेकिन अम्मी की तरफ से कोई पेशकदमी ने देखकर उसका शक यकीन में बदल चुका था कि वे नाराज़ हो चुकी है। माँ बाप से मिले नहीं और खड़े हो गए इससे बातें बनाने। वे नाराज़गी से बोली थी। अम्मी, आप सब सो रहे थे और हाले बाहर लॉन में ही थी, तो सलाम कर लिया और मुझे भूख लगी थी, उसने मुझे नाश्ता भी बना दिया है। वे नरम से लहजे में बोल रहा था। हाँ तो क्या सारी उम्र सोते रहते? सलाम कर लिया था तो चले जाते अपने कमरे में, लेकिन नहीं, इन बीबी की पेशी भी तो देनी थी ना। पता नहीं क्या खिला दिया मेरे बच्चे को, अंडा तक तो उबालना आता नहीं। नाश्ता करवा दिया। इससे पहले हाले कुछ सख्त सुनाती सफ़ीर की इल्तिजाई नज़रों को देखकर खामोशी से वहाँ से चली गई थी। देख लो, देख लिया कि ना कैसे ऐसे ही जलील करती है मुझे ये, फरवा ने दुहाई दी थी। मम्मी चले यार, बाबा को उठाते हैं, सफ़ीर बेबसी से बोला था और फिर उनको बाजू के हल्के में लिए उनके कमरे की जानिब बढ़ गया था। उन दोनों की सुलह वे नहीं करवा सकता था, आज उसने ये स्वीकार किया था। हाले और चाची का 36 का आंकड़ा था, ये बात पूरा घर जानता था। उसको चाची को गुस्सा दिलाकर सुकून मिलता था, लेकिन वह कभी बदतमीज़ी नहीं करती थी। हमेशा मीठी छुरी बनी रहती थी। जब चाची गुस्से से सुर्ख हो जाती, तब हाले के दिल पे जैसे ठंडी फुहार सी पड़ जाती, लेकिन उसे चाची से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। अभी पिछले महीने जब उनको निमोनिया हुआ था, तो हाले 3 दिन तक उनके कमरे में सोई थी और पूरी रात जाग जाग के चाची की खिदमत की थी। लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत बेहतर हुई, हाले और उनकी जंग दोबारा शुरू हो चुकी थी। ये गोलाबारी अलबत्ता उसी वक्त तक होती जब यूसुफ सुल्तान जब कमरे में होते या कहीं बाहर गए होते, तो उनके सामने किसी की मजाल नहीं होती कि हाले के बारे में कुछ कहे। जितना वे हाले से चिढ़ती थी, उतना ही उन्हें मेहर माँ से मोहब्बत थी। वह उनकी आंखों का तारा था। वह उससे इतनी मोहब्बत से बात करती थी कि उसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखती थी कि हाले का दिल बेबस होकर
اسے چاہنے لگتا تھا۔ وہ شاپنگ کرنے جاتی تو مہر کو ساتھ لے جاتی، پارلر جاتی تو مہر ان کے ساتھ سائے کی طرح رہتی، یہاں تک کہ اپنی کٹی پارٹیوں میں بھی وہ مہر کو ساتھ رکھتی اور مہر بھی بنا کسی نخرے کے ان کا حکم مانتی تھی۔ شاید اسی لیے وہ اس کی پسندیدہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہالے نیچے آئی تو دادا جان کی خوشی سے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ مسکراتے ہوئے سفیر سے کچھ کہہ رہے تھے۔ ہالے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہالے نے آتے ہی ان کے گال چومے، پھر دادا جان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر حسن کے بال بگاڑتے ہوئے اس کے کان کے پاس جھک کر بولی، چھلے ہوئے آلو جیسے چہرے والے، چپ رہو ورنہ امی کو اس رات والی کبوتری کا نمبر دے دوں گی۔ حسن نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پیر پٹکتے ہوئے سفیر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ہالے سکون سے دادا جان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اب حالات کچھ ایسے تھے کہ دادا جان بیچ میں بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ والی دونوں کرسیوں پر ایک طرف سفیر اور دوسری طرف ہالے کو بٹھایا گیا تھا۔ دادا جان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے ہارون کے لیے اب خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہارون ایم فل کر رہا تھا اور ہالے کی یونیورسٹی میں بھی وہی تھا، اس لیے وہ صبح ہالے کو پک کرتا تھا اور شام کو گھر چھوڑ دیتا تھا۔ دادا جان نے اچانک حکم دیا، بیٹا ہارون، اب سفیر آ گیا ہے تو ہالے کو وہ پک اینڈ ڈراپ کر دیا کرے گا، اب تم کشٹ مت کرنا۔ یہ سن کر فروا بیگم تو جل بھن گئی، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تبھی سفیر نے ہالے کو بیچ میں گھسیٹتے ہوئے کہا، لیکن انکل میں کمفرٹیبل ہوں، مجھے کوئی سمسیا نہیں، اور ہالے بھی میری مرضی سے ہی جاتی ہے۔ کیوں ہالے؟ ہالے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے بولی، جیسے دادا جان کی مرضی، میں کیا کہوں؟ اگر سفیر کو کوئی اور سمسیا نہیں تو ٹھیک ہے۔ سفیر خوش ہو کر دل سے بولا، نہیں مجھے کوئی سمسیا نہیں، جبکہ من ہی من وہ ہالے کی اس اداری کاری اور فراڈ پر حیران تھا۔ دوسری طرف ہارون اس کی اس ایکٹنگ کو دیکھ کر جل کر رہ گیا تھا۔ مہر ماں خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی۔ جب سفیر نے اسے جوس دینے کے لیے کہا، مہر نے چپ چاپ اسے گلاس بھر کر تھاما دیا۔ وہ تھوڑی پریشان لگ رہی تھی، جسے فروا چاچی نے نوٹ کیا، لیکن فی الحال خاموش رہی۔ تبھی ہالے اٹھ کھڑی ہوئی اور سفیر سے مخاطب ہو کر بولی، چلے میں نکلتی ہوں۔ سفیر چلے۔ ہارون بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا اور سفیر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سفیر تم آج پہنچے ہو، آرام کرو، کل سے تم اسے ڈراپ کر دینا، ابھی تو میں آ گیا ہوں۔ پھر اس نے ہالے کی طرف دیکھ کر اپنا آخری جملہ کہا۔ سفیر نے اوکے کہہ کر سر ہلا دیا۔ ہالے خاموشی سے ہارون کے ساتھ آ گئی۔ جیسے ہی ہارون کی گاڑی سڑک پر ڈالی، وہ غصے سے پھٹ پڑا، ہالے یہ سب کیا تھا، بتانا پسند کرو گی؟ یہ سفیر کب آیا اور اب وہ تمہیں چھوڑنے جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہالے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور تم نے حامی کیسے بھر دی؟ ہارون اب بھی حیران تھا اور اس کا لہجہ دبا دبا سا مگر غصے والا تھا۔ ہالے نے بنا کوئی جواب دیے میوزک سسٹم آن کر دیا اور آواز بڑھا دی۔ ہارون نے میوزک بند کر دیا تو ہالے نے بڑے سکون سے جواب دیا، دادا جان کا حکم ہے، میں بھلا کیا کہوں؟ ہارون نے چڑھ کر پھر سے ہاتھ بڑھا کر میوزک بند کر دیا۔ ہالے یار، مجھ سے غلطی ہو گئی، مانتا ہوں، لیکن یہ سزا بہت زیادہ ہے، سمجھو یار، کیوں کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھا رہی ہو؟ وہ جیسے رو دینے کو تھا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر گاڑی کو ایک سائیڈ پارک کر کے اپنا موبائل پینٹ کی پاکٹ سے نکال لیا۔ ہالے خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیا میں نے تمہیں یہ دکھایا ہے؟ اس نے ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل کا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ ویڈیو میں وہی ڈاکٹر تھا اور ہارون اس کو کچھ پیسے دے رہا تھا، لیکن ڈاکٹر لینے سے انکار کر رہا تھا، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے پیسے لے لیے تھے۔ ایک اور عجیب بات اس ویڈیو میں ہالے نے خود دیکھی تھی، وہ یہ کہ ڈاکٹر کا ہونٹ ذرا پھٹا ہوا تھا اور آنکھ کے نیچے نیل تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ اب بھی معاف نہیں کرو گی؟ دیکھو میں نے اس کو پیسے بھی ادا کر دیے سارے۔ یار دوست ہوں تمہارا، کچھ تو خیال کرو، تم نے اس کو کس بات کی دھمکی دی تھی؟ اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر اس نے سوال کیا تھا۔ وہ ایکچولی ڈاکٹر نے 2 شادیاں کر رکھی ہے اور اس کی دونوں بیویوں کو یہ بات معلوم نہیں۔ وہ بڑی ڈٹائی سے بات بتا رہا تھا۔ وہ تو کل تک نہیں پتا تھا نا، اب تو آدھے کراچی کو پتہ چل چکا ہوگا نا؟ ہالے اس کو شرمندہ کرنے کو بولی تھی۔ ہاں، کسی نیک فرشتے نے ان کو دونوں بیویوں کو یہ بات بتا دی کل شام۔ وہ اب بھی بہت سنجیدگی سے بتا رہا تھا، جیسے ہالے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ فرشتہ کون ہوگا اور تمہیں
کیسے پتا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں؟ سراسر تفتیشی انداز۔ اف، یہ جج کی بیٹی، وہ دراصل اس کی دوسری بیوی میری دوست تھی، ہارون مسکراہٹ دبا کے بولا تھا۔ شرم کرو ہارون، اب وہ غصہ میں آ چکی تھی۔ اب چلے، وہ اس کی بات کو نظر انداز کر کے بولا تھا۔ ویٹ، اس کی آنکھیں اور ہونٹ پر زخم کیسا تھا؟ اچانک یاد آنے پر وہ بولی تھی، وہ اصل میں گر گئے ہوں گے، جلدی میں رہتے ہیں نا۔ اس کی بیتوکی بات پر ہالے کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اس کو ہنستے دیکھ وہ بھی ہنس دیا تھا، اور پھر اگلے کئی منٹ وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستے رہے۔ ہنس ہنس کے ہالے کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا تھا۔ تب کہیں جا کر اس کی ہنسی تھمی تھی۔ اللہ سمجھے تمہیں ہارون، وہ مشکل ہنستے ہنستے بول پائی تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے مقابلے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کل شام سے کانٹوں پر لوٹ رہا ہوں میں، وہ گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ ہاں ہاں، تو اتنے تم جنگجو کی نسل، ہالے طنز کرنا نہیں بھولی تھی۔ اچھا اب تم جاؤ گی نا سفیر کے ساتھ؟ دیکھی جائے گی، وہ اس کو تپاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ کبھی خود کو میری جگہ پہ رکھ کر تو دیکھو، تمہاری باتیں کیسے میرے لیے زہر ثابت ہوتی ہے، اور ایسا ویسا زہر بھی نہیں، سلو پوائزن۔ ہاں بالکل یہی۔ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی پودا ہوں جسے تم بے دردی سے جڑ سے کھینچنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں کرتی۔ ہالے، میرے لیے تو یہ سوچنا بھی آتما کو دکھانے والا ہے کہ میں کبھی تم سے کچھ عرصے کے لیے بھی الگ رہوں، اور تم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے ذرا سی بھی نہیں سوچتی کہ کسی کے ساتھ اتنا کرو جتنا بعد میں خود برداشت کر سکو۔ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولتا، کہیں سے بھی کچھ دیر پہلے کہہ لگانے والا ہارون شاہد نہیں لگ رہا تھا۔ بد دعا دے رہے ہو؟ ہالے نے دکھ سے پوچھا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اس نے انگلی سے سینے پر دستک دی تھی۔ ہالے، یاد رکھنا، اگر پوری دنیا بھی تمہیں چھوڑ دے تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ پوری دنیا تمہیں اداس کر دے تو میں ہنساؤں گا۔ پوری دنیا جب اگر تمہارے خلاف بولے گی تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا۔ پوری دنیا اگر تمہیں دھتکارے گی تو میں اپناؤں گا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنا ہم قدم پاؤ گی کہ تم ہالے ہو، تم دنیا ہو میری۔ بد دعا بہت بڑی بات ہے، میں تو تمہیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں۔ میں بول رہا تھا اور ہالے سن رہی تھی۔ آئی ایم سوری ہارون، میں مذاق کر رہی تھی، میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا، وہ شرمندہ سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر چپ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر ہالے اتر گئی تھی۔ ہارون نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ آج یونیورسٹی نہیں آئے گا، لیکن اس کو پک کرنے آ جائے گا۔ ہالے خاموشی سے اندر چلی گئی تھی۔ اب بتاؤ میرا بچہ، اداس کیوں ہے؟ سب کے ناشتہ کرنے کے بعد فروا مہر کو اپنے کمرے میں لے آئی تھی اور محبت سے اس سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ میں افسوس سے بولی تھی۔ بیٹھا بیٹا بول وہ رہا تھا، کیا پہلے اس نے کبھی ایسا کیا ہے؟ تمہارے سوا بھلا کسی کو دیکھا ہے؟ امی جان، یہ سب تو آپ کہتی ہیں نا، میں نے تو کبھی یہ سب نوٹ نہیں کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ توجہ ہالے کو دیتے ہیں۔ صبح اس کو دیکھتے ہی جسے بہت خوش ہو گئے تھے، میں نے تو بالکنی سے دیکھا تھا۔ کیا تمہیں اپنی بہن سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ فروا نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ امی جان، آج تو آپ نے یہ بات کہہ دی اور میں نے سن لی، دوبارہ اگر آپ نے میری بہن کا نام بھی لیا تو میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گی۔ میں اپنی بہن پر ایسے 100 سفیر سلطان قربان کر سکتی ہوں، مجھ میں اتنا حوصلہ ہی ہے۔ یہ بات آپ کے بیٹے کی ہو رہی ہے۔ میری بہن کے ساتھ آپ کے جو بھی اختلافات ہیں، لیکن میں اس کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولتی ان کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ اوہو، تم تو برا مان گئی ہو، میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی۔ سفیر بس تمہارا ہے، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی لہجے میں مٹھاس گھولتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے نرمی سے ان کے ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹائے تھے۔ سفیر میرا ہے، یہ بات سفیر کو خود کہنی ہوگی۔ آپ اب مجھ سے اس بارے میں تب بات کریے گا جب آپ سفیر سے بات کر چکی ہو، وہ اٹل لہجے میں بولی تھی۔ لیکن بیٹا، سفیر ابھی انہوں نے کچھ کہنا چاہا تھا جب مہر نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ 30 سال کا ہو گیا ہے سفیر، نیچور ہے، بزنس سیٹلڈ ہے، اس کا کامیاب انسان ہونا، وہ دولت، فیم، پاور کیا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اب آپ یہ تو بالکل مت کہیے گا کہ وہ ابھی شادی یا پھر کسی بھی کمٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ان کو وارن کرتی کمرے سے جا چکی تھی۔ پیچھے فروا بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ ایک دم انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اب ان کا دماغ ایک نئے جال کا تانا بانا بن رہا تھا۔ دھوپ کی تمازت سے سکروا کا رنگ سنہرا ہو رہا تھا۔
وہ بار بار چہرے اور گردن پہ آیا پسینہ صاف کرتی۔ اس کی تلاشی نگاہوں ہارون کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے سفیر پر پڑی، جو تیز چال چلتی ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہالے کو اپنی جانب آتا دکھائی دیا تھا۔ دھوپ اور گرمی کا اثر اس کی موجودگی میں زائل ہو چکا تھا۔ یہ دھوپ اب اس کو باہر کی شام لگ رہی تھی۔ وہ اب اس کے قریب آ چکا تھا۔ سورج کی روشنی اب اس کی پشت سے ٹکراتی ہالے کے جسم میں پڑے بغیر مایوس لوٹ جاتی تھی۔ وہ ہالے کو سورج کی روشنی کے درمیان دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اب وہ اس کی چھاؤں میں کھڑی تھی۔ وہ شائبان تھا، مضبوط شائبان۔ کم سے کم ہالے سلطان کو تو یہی لگتا تھا۔ میں نے بتایا تھا ہارون کو کہ میں تمہیں پک کروں گا، اور اس کو یہ بھی کہا تھا تمہیں انہیں بتائے۔ تمہیں انتظار کرنا پڑا ہوگا نا؟ مجھے دیر ہو گئی شاید، وہ معذرت خواہ لہجے میں بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ اس کے لیے تو وہ ساری زندگی انتظار کر سکتی تھی، بس ایک بار وہ کر تو دیکھے۔ وہ دل ہی دل میں بولی تھی، چلو چلتے ہیں، آج تمہیں کسی اچھی جگہ کھانا کھلاؤں گا۔ اس نے ہالے کو اپنی پلان سے آگاہ کیا تھا۔ ہالے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر سفیر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کو بٹھانے کے بعد وہ گھوم کر آیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اب بتاؤ کہاں کھانے چلے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہالے نے پہلے میوزک آن کیا، اپنی پسندیدہ کا ایک انگلش سانگ لگایا اور پھر آرام سے سفیر کی طرف مڑی۔ نہیں، آج نہیں، اصل میں آج مدحت کی بارات ہے، شام تک پہنچنا ہے، مجھے آلریڈی لیٹ ہوں میں۔ وہ ایسا کرے آپ بھی میرے ساتھ چلے وہاں، کیا خیال ہے؟ ویسے آپ کا الگ سے بھی آپ کا پوچھ رہا تھا۔ اچھا، اوکے، جیسا تم کہو۔ وہ تو جیسے اشارے پہ بیٹھا تھا، فوراً مان گیا تھا۔ واقعی چلیں گے آپ؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ میں تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تھا۔ یہ تھیم ویڈنگ ہے، آپ کو وائٹ اور بلیک میں سے ہی کچھ پہننا ہوگا۔ اس نے بات بدل دی تھی۔ تم کیا پہنو گی؟ اس نے سوال کیا تھا۔ میں آف وائٹ اور ریڈ کمبینیشن کا ڈریس پہن رہی ہوں، لڑکیوں کی تھیم یہی ہے، ہالے نے جواب دیا تھا۔ ریڈ تم پہنو گی تو بیچاری دلہن کیا پہنے گی؟ یہ تو دلہن کا کلر ہے یار، یہ زیادتی ہے۔ وہ افسوس کر رہا تھا۔ دلہن اورنج کلر پہنے گی، آپ کو نہیں پتہ، آپ اس کے چونچلے۔ اس نے یہ تھیم ویڈنگ کا شوشہ بھی اس لیے چھوڑا تھا تاکہ اس کے اسپیشل دن پہ اس کے ڈریس کا کلر سب سے مختلف ہو۔ آپ کو پتہ تو ہے ریڈ کلر دلہن کا ہے، بلکہ سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ کسی شادی میں جائیں گے نوٹ کیجیے گا 7 یا 8 عورتوں نے ریڈ کلر ضرور پہنا ہوگا۔ یوں ہی ان کو شوق ہوتا ہے دلہن کی لائٹ چرانے کا۔ وہ اس کو ایسے بتا رہی تھی جیسے سفیر کوئی بچہ ہو۔ تم نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے، سفیر نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ہاں نا، آپ کو پتہ ہے میں اپنی شادی پر یہ برائیڈل شاور، قوالی نائٹ، ڈھولکی، مایوں، مہندی، یہ سب ڈرامے بازی ہرگز نہیں کروں گی، بس سادہ سا نکاح ہوگا اور ولیمہ۔ اور پتہ ہے، یہاں وہ رک گئی تھی، اس کی زبان کو بریک لگا تھا۔ اس نے خود کو کوسا تھا، کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا؟ سب جو میں شروع ہو گئی، اللہ اللہ، کیا سوچ رہے ہوں گے؟ گھر پہنچتے ہی اسے اپنی زبان کاٹ دوں گی، یہ ہوگی، نہ بکواس کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں خود کو وعدہ کر رہی تھی۔ سفیر بھی بغیر کچھ بولے خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ جلدی سے نیچے اتری تھی۔ وہ جلد سے جلد منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ ہارون نے ان دونوں کو سامنے سے آتا دیکھ مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ وہ پیلر کی اوٹ میں تھا، وہ دونوں اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ہالے تیز تیز قدم اٹھاتی اوپر جانے لگی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر پہنچی ہی تھی کہ سفیر کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ میں بھی بالکل یہی چاہتا ہوں جو تم چاہتی ہو، لیکن امی اس بات سے راضی نہیں ہوگی۔ آخر میں اس کا اکلوتا بیٹا ہوں، اگر میں کوشش کروں گا کہ تمہاری خواہش پوری کر سکوں۔ وہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ گیا تھا جیسے کہ وہ ہالے کو کوئی جوڑا دلانے کی بات کر رہا ہو یا کسی موسم کا حال سنا رہا ہو۔ وہ چلا گیا تھا، مگر ہالے ابھی بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ جم چکی ہے۔ وہ سر سے پیر تک برف کا بت بن چکی تھی۔ یہی حال پیلر کی اوٹ میں کھڑے ہارون شاہد کا بھی تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ اب ہالے سفیر کو کوئی ایسا جواب دے گی اور ہارون کے 5 سال پہلے شروع ہونے والے سارے وسوسے ختم کر دے گی۔ کیا اس نے ابھی مجھے پرپوز کیا؟ ہارون شاہد کو لگا تھا کسی نے بیلچہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ آج سے پہلے
اسے حالے کی آواز کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی یہ بڑبڑاہٹ لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے جسم سے قطرہ قطرہ خون نچوڑ رہا ہو۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا اور وہ دھیرے دھیرے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ وہ کون سی کیفیت تھی جو حالے کو اس وقت اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھی؟ خوشی، حیرت، حیا یا شک؟ وہ کیا کرے؟ روئے، ہنسے، حیران ہو یا شرمائے؟ کیا وہ حالے کے دل کا حال جانتا تھا؟ حالے سلطان کی دنیا سفیر سلطان ہے۔ کیا وہ یہ بات جانتا تھا یا وہ سب صرف اپنی طرف سے کہہ گیا تھا؟ اسے حالے کے جذبات معلوم نہیں۔ کیا یہ اگر دونوں طرف سے تھی، کیا وہ بھی اس کو چاہتا تھا؟ اور اگر چاہتا تھا تو کیا اتنا آسان تھا محبت پا لینا؟ وہ بات جو اس نے خود سے کبھی نہیں کی تھی، کیا وہ جان گیا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں راز نہیں رکھ سکی؟ کیا سفیر کی آنکھوں میں دکھنے والا اپنا عکس وہم نہیں تھا؟ انگنت سوچیں تھیں جو اس وقت اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ اس کا دل کیا کہ وہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دے کہ سفیر سلطان حالے کا ہے۔ وہ بتائے کہ محبت کو مانگنا ضروری نہیں، وہ بن مانگے بھی مل جاتی ہے۔ وہ بتائے کہ جتنی محبت وہ سفیر سے کرتی ہے وہ اس سے کئی زیادہ کرتا ہے۔ وہ سب کو بتا دے کہ حالے سلطان کو اس دنیا کی تمام نعمتیں مل چکی ہے۔ چند منٹ پہلے کھڑے ہوتے وقت حالے کے ہاتھ خالی تھے، لیکن اب پوری دنیا پلٹ چکی تھی۔ حالے کے ہاتھ میں ساری کائنات تھی۔ کچھ لمحات پہلے وہ جن کیفیتوں میں تھی انگنت تھی، لیکن اب ان تمام کیفیتوں کو جھٹک چکی تھی۔ اب ایک ہی کیفیت تھی، خوشی۔ زمین پر اکڑو بیٹھے ہارون شاہد بھی کوئی کیفیتوں سے گزر رہا تھا، شک، غم، تکلیف۔ اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ ابھی جا کر اس سفیر سلطان کا گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے کہ کس نے اسے حق دیا ہے کسی کے دل کو یوں مٹھی میں لینے کا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیر ہلنے سے انکاری تھے۔ ہارون شاہد کی دنیا لٹ چکی تھی۔ اس کے پاس اب کھونے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا دامن خالی تھا۔ سفیر سلطان حالے سلطان کا ہے، اسے شرمسار ہی تو ہونا چاہیے تھا۔ یہ منظر ایک چھوٹے سے محلے کا تھا جہاں ایک دو منزل گھر سے باہر کئی لوگ کھڑے چلا رہے تھے، نکالو ان کو گھر سے باہر، نکالو، نہ جانے کس کا بچہ اٹھا کر لائی ہے۔ شریفوں کا محلہ ہے یہاں ایسی ویسی عورتوں کی کوئی جگہ نہیں۔ یہاں نہ جانے کس کا گندا خون اٹھا کر لے آئی ہے اور بیٹھا بھی بنا لیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس بچے کو کہیں پھینک آؤ۔ نہ جانے کیا کیا باتیں اور کیسی کیسی بولیاں تھیں جو اس وقت اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک نوزائیدہ بچے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی جب اپنے گھر کے باہر سے آتے شور نے اس کا سکون چھین لیا۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھا، بچے کو کھاٹ سے اٹھایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ ایک اونچے قد، لمبی کالی آنکھوں اور خوبصورت چہرے والی عورت تھی۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ کس کو کیا تکلیف ہے؟ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، بچہ رو رہا ہے اور میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ بیزاری سے بولی تھی۔ ارے کون سا بچہ؟ کہاں کا بچہ؟ تمہارا تو شوہر مر چکا ہے اور تم تو بانجھ ہو۔ یہ بچہ کہاں سے اٹھا لائی اور کس کا خون ہے یہ؟ ایک موٹی سی عورت گلا پھاڑ کر چلائی تھی۔ اچھا، بس یہی مسئلہ ہے یا کوئی اور تکلیف بھی ہے کسی کو؟ وہ عورت اب پرسکون تھی۔ اب کی بار ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ ارے نے خاندان کا کوئی اتا پتہ ہے؟ نے یہ پتہ ہے کہ یہ بچہ حلالی ہے بھی ہے یا نہیں؟ ایسے کیسے ہم اسے محلے میں رہنے دیں؟ بس، یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ اس عورت نے بھیڑ کی جانب نظر دوڑاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ پہلی بات، میرا شوہر جیے یا مرے، تم لوگوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ دوسرا، یہ بچہ میں جہاں سے بھی لاؤں تم لوگوں کو بتانے کی پابند نہیں ہوں کہ یہ کس کا خون ہے۔ اس بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں، اور جس کو اس بچے کا خاندان جاننا ہے یہ جان لے کہ یہ میرا بیٹا ہے، نفیسہ حیات کا بیٹا عمر حیات۔ آج سے اس کا یہی خاندان ہے اور یہی پہچان ہے۔ اور ایک بات، یہ محلہ تمہارے باپ کا نہیں جو مجھے یہاں سے نکال سکو۔ یہ گھر میرے باپ کا ہے۔ میرا جو دل کرے گا میں وہ کروں گی، جس کو رکنا ہے رکے، جس کو جانا ہے جائے۔ اگر آج کے بعد کسی نے میرے بیٹے کی طرف انگلی بھی اٹھائی تو ہاتھ کاٹ دوں گی۔ چلو اب سب دفع ہو جاؤ، تم لوگوں نے میرے بچے کی نیند خراب کر دی۔ وہ بے حد پرسکون لہجے میں بولتی واپس جانے کو مڑی تھی۔ نفیسہ، ہم پولیس بلا لیں گے، ایک آدمی کی دھمکی دی تھی۔
آہستہ بولو، میرا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، اور رہی بات پولیس کی تو شاید تم بھول رہے ہو کہ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں، میں بیرسٹر نفیسہ حیات ہوں۔ وہ ایک لفظ پر زور دیتی بولی تھی، اور قانون کو تم سب سے بہتر جانتی ہوں۔ بلاؤں پولیس کو؟ تم سب جو یہاں کھڑے ہو، اس وقت ایک پر اتنے کیس کروں گی کہ تمہاری نسلیں بھی پیشیاں بھگتے گی۔ میرا دیور اس وقت پولیس میں SP ہے، اس حساب سے پولیس میں میرے اتنے جاننے والے ہیں جتنے اس محلے میں لوگ ہیں۔ ایک اور بات، اگر پولیس آئی تو مجھے ساتھ لے جائے یا نہیں، آدھا محلہ ضرور جیل میں جائے گا۔ یہ عورت منہ سے الفاظ نہیں، لوگوں کو ان کی اوقات دکھا رہی تھی۔ شاید ہی تم لوگوں نے ایسی روبدار اور سمانت عورت دیکھی ہو۔ حیدر صاحب، آپ نے جو گلی کے نکڑ پر دکان کھولی ہے وہ ناجائز قبضے کی زمین ہے، اس بات کا ثبوت میرے پاس ہے۔ آپ کو تو غیر قانونی قبضے میں کیس میں ڈالوں گی۔ اور نظمہ بیگم، وہ اب اس موٹی عورت کی طرف اشارہ کر کے بولی تھی، تم نے جو اپنے بیٹے کی موت کے بعد اپنی بہو کے اوپر تیزاب پھینک کر اس کو مارنے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے تمہاری بہو کو 2 منٹ میں تھانے میں لے جا کر تم پر ہتیا کا پریاس درج کرواؤں گی۔ اور اشال بیگم، تمہارے بیٹے پر جو ریپ کیس ہے نا، اس کو دوبارہ شروع کروانے میں میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ وہ جیسے سوچ کے ہی آنندت ہو رہی تھی، کسی اور کو کوئی تکلیف ہے یا جاؤں میں؟ وہ جیسے بہت جلدی میں تھی۔ بھیڑ کو تو سانپ سونگھ گیا تھا۔ تبھی ایک لڑکا آگے آیا جو کہ حیدر صاحب کا بیٹا تھا۔ ارے نہیں وکیل میڈم، یہ تو بہت بھلائی کا کام ہے، ہم سب کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ بس آپ تو ماشاءاللہ بہت نیک کام کر رہی ہو، کسی بے سہارا کو سہارا دے رہی ہو۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اور آپ کے بیٹے کو لمبی عمر دے۔ رہی بات خاندان کی تو ظاہر ہی آپ لے کر آئے ہیں تو کسی اچھے خاندان کا ہی ہوگا یہ بچہ۔ آپ جا کر آرام کریں۔ ان سب کو دیکھ وہ لڑکا چاپلوسی کی حدیں پار کرتا ہوا بولا تھا۔ نفیسہ حیات نے ایک پھٹکار بھری نظر ان سب پر ڈالی تھی اور گیٹ کھول کر اندر چلی گئی۔ مجمع آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا۔ نفیسہ حیات کا جھوٹا نامہ لے آنے والے اپنا اصلی چہرہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ ہالے جب اوپر آئی تو مہرون نساء اسکارف کے فنکشن کا جوڑا استری کر رہی تھی۔ اس نے بلند آواز میں سلام کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا۔ ہالے کو دیکھ کر آج وہ مسکرائی بھی نہیں تھی، لیکن ہالے نے غور نہیں کیا تھا۔ وہ کسی الگ ہی جہاں میں پہنچی ہوئی تھی۔ وہ گنگناتی ہوئی فریش ہونے جا رہی تھی جب اپنے پیچھے سے آتی مہرون نساء کی آواز پر ٹھٹکی، مدحت کی مایو کی رات، تم کہاں تھی؟ اف، ان کو کیسے پتہ چلا؟ ہالے کو کوفت ہوئی تھی۔ جھوٹ بولنا فضول تھا کیونکہ وہ جانتی تھی مہرون نساء سوال تب کرتی ہے جب وہ سب جانتی ہو۔ آپ جانتی تو ہے، اس نے بات گھمائی تھی۔ ذرا دیکھوں تو ان کو کیا پتہ ہے۔ ہالے بکواس مت کرو، سچ بتاؤ۔ وہ غصے میں تھی۔ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس وہیں گئی تھی۔ لفظوں کی ہیر پھیر اس کی زندگی میں کون سا طوفان لائے گا، وہ ابھی اس بات سے بے خبر تھی۔ کون سا دوست؟ اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہے ایک، آپ نہیں جانتی، اس نے تھوک نگلا تھا۔ آپ نہیں جانتی، انسٹاگرام پر دوستی ہوئی تھی ہماری۔ واہ ہالے سلطان، واہ! اب سلطان فیملی کی لڑکیاں انسٹاگرام کے دوستوں کے لیے رات کو 3 بجے سڑکوں پر آوارہ گردی کرے گی، لعنت ہے تم پر ہالے! اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے جیسے کہ کسی اندیکھی ہستی کو شاباشی دیتے ہو۔ آپی پلیز، میں کوئی آوارہ گردی نہیں کر رہی تھی۔ اس کو چوٹ لگی ہوئی تھی، میں بس اس کو دیکھنے اسپتال گئی تھی اور کچھ نہیں، آپ میرا یقین کریں۔ ہالے رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن سچ بول کر قیامت بھی نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے سچ بتایا تو مہرون نساء طوفان کھڑا کر دے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ذرا سا جھوٹ کون سی آندھی لے کر آئے گا۔ ہالے، جو بھی ہو، یہ غلط تھا، بہت غلط ہے۔ شہر کے حالات کا تمہیں نہیں پتہ، تم اکیلی نکل پڑی تھی۔ کیا ہوتا اگر وہ لڑکا مر جاتا، اس کو کچھ ہو جاتا، یا وہاں پولیس آ جاتی؟ میرے خدا، مجھے تو سوچ کر ہی ڈر لگ رہا ہے۔ میرو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہالے کو کھینچ کر 2 تھپڑ مارے۔ آپی، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں کبھی ایسا کوئی غلطی نہیں کروں گی، بلکہ میں اس لڑکے سے دوستی بھی ختم کر دوں گی۔ بس اب آپ یہ بات ختم کر دیں پلیز، ہالے نے منت کی تھی۔ کون سے اسپتال میں ہے وہ؟ میرو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ جنہ اسپتال، ہالے مدھم آواز میں بولی تھی۔ اس لڑکے سے دوستی ختم کرو اور آئندہ ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔
اگلے 1 مہینے تک تم کہیں بھی اکیلی نہیں جاؤ گی، میں ساتھ جاؤں گی۔ اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ جیسا آپ کہے، لیکن 1 مہینہ زیادہ ہے یار، پلیز رحم کر دو۔ 2 مہینے، وہ سرد آواز میں بولی تھی۔ اچھا اچھا، جیسا آپ کہے گی، وہ ہوگا، مان گئی۔ وہ اب بس کر دے، سارے ہٹلر کی جانشین میرے ہی گھر پر پیدا ہونے تھے، وہ بڑبڑائی تھی۔ میں سن رہی ہوں ہالے، اب 3 مہینے۔ ہالے نے بے بسی سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی سزا سال تک پہنچ جاتی، اس نے وہاں سے بھاگ جانے کی عافیت سمجھی۔ اس کا سارا موڈ برباد ہو چکا تھا، لیکن سفیر کا خیال آتے ہی وہ پھر سے کھل اٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک ہیں، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ مدحت کی بارات کا فنکشن شہر کے ایک بہت بڑے ہال میں تھا۔ ہالے نے آف وائٹ پیروں تک آتی گھیردار فراک پہنی ہوئی تھی، ریڈ دوپٹہ لیا ہوا تھا، بال ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھے تھے، جس سے نکلتی بالوں کی کئی لیٹیں اس کے چہرے کو جھول رہی تھی۔ گلے میں گلبند اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے پہنے ہوئے تھے، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور آج تو چہرے پر ایک الگ ہی نکھار تھا، سفیر کی محبت کا نکھار۔ سفیر نے سفید شلوار قمیض کے ساتھ بلیک کاٹن کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں ایک آج الگ ہی چمک تھی، مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مہرماں نے ریڈ کامدار جوڑے کے ساتھ وائٹ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، بال آج بھی کھلے تھے، لیکن آج اس کا موڈ ذرا خراب تھا۔ وہ بے دلی سے بیٹھی یہاں وہاں موجود لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہالے اسٹیج پر مدحت کے ساتھ بیٹھی تھی اور سفیر کو کئی کاروباری لوگوں نے گھیرے ہوئے تھے۔ ہارون اور حسن آج نہیں آئے تھے۔ ہارون صبح تک تو آنے کو تیار تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے مہر کو کال کرنے پر آنے سے منع کر دیا تھا۔ حسن دادا کے ساتھ رکا تھا، فروا بیگم اور حسینہ بیگم کو خاندان میں ایک شادی پر جانا تھا۔ مہر بری طرح بور ہو رہی تھی۔ جب اس نے سفیر کو اپنی جانب آتا دیکھا، وہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دل کا مالک بن سکتا ہے؟ اس کو دیکھ کے کیوں دل بے اختیار ہو جاتا ہے؟ کیوں اس کے مخاطب کرنے پر دل اداس ہو جاتا ہے؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اکیلی بور ہو جاؤ گی، سفیر کی آواز اس کے حواسوں میں لائی تھی۔ میں سب کے ساتھ بیٹھی بور ہو رہی تھی، اس لیے یہاں آ گئی، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ سفیر اب اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھا، سب کے ساتھ بیٹھ کے بھلا کون بور ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ انسان کو خوش ہونے کے لیے بھیڑ کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر اس کا دل خوش ہے تو وہ ویران جنگل یا پھر اکیلے کمرے میں بھی خوش ہو سکتا ہے، اور اگر اس کا دل اداس ہو تو وہ محفلیں، یہ رونقیں، یہ لوگ، سب کچھ بیکار ہے۔ مہر ٹیبل کے کونے کو ناخن سے کھرچتے ہوئے جذبات سے آری لہجے میں بولی تھی۔ اچھا، مجھے تو ایسا نہیں لگتا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھی ہالے کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے آپ کے پاس ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو آپ کو تب سن سکتا ہے جب آپ کا دل بوجھل ہو۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب وہ حادثے میں تھا، بچپن کے دوست کی موت ہو گئی تھی اور ہالے نے اس کو سنا تھا ان دونوں کے بچپن کی شرارتیں، جوانی کے قصے۔ اس کو باقی لوگوں کی طرح اس کو صبر کی تاکید کرنے کے بجائے اس کا دل ہلکا کیا تھا، آپ کو موٹیویٹ کرے۔ جب ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہو کہ یہ کام آپ سے نہیں ہوگا، اسے یاد آیا کس طرح ہالے نے اس کی اسلام آباد میں کمپنی کی نئی برانچ کھولنے پر اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، نے کہ باقی لوگوں کی طرح اس کے حوصلے پست کیے تھے۔ جب آپ کا ڈارک فیس چل رہا ہو، تب آپ کو صحیح مشورہ دے جس سے آپ بغیر جھجکے کوئی بھی بات کہے۔ اسے یاد آیا جب کمپنی کو سفیر کی ایک ڈیل کی وجہ سے نقصان ہوا تھا اور وہ ڈپریشن میں ہو کر گھر بیٹھ چکا تھا، تب کس طرح ہالے نے صرف اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، بلکہ کسی کو یہ بات پتہ بھی نہیں چلنے دی کہ سفیر مانسک روپ سے ڈسٹرب ہے، اور اس نے ہالے سے کھل کر بات کی تھی کہ اب وہ کوئی بھی ڈیل کرتے ڈرتا نہیں تھا۔ ہالے نے اس کو ٹوکا نہیں تھا۔ دوستو، کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔